लोग तशरीफ़ लाए। आज का जो मौजू है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस जगह इस वक्त हम सब बैठे हैं जिसका नाम पाकिस्तान टेलीविज़न है, और ये एक ऐसा अदारा है जो कौमी नशरियाती अदारा है, रियासत की आवाज़ है, और पाकिस्तान की आवाम को जो पाकिस्तान की एक नेशनल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं कौमी शनाख्त, वो ये अदारा है। और उसके बाद हमने देखा कि बाकी प्राइवेट चैनल्स और फिर इसी की वजह से जो जन्म लिए वो बाकी ब्रॉडकास्टर्स ने जन्म लिया, और आज पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त जो है और जो आप लोगों के कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को जो ख़बर मिलती है वो ही असल असासा है, और यही वो गवर्नमेंट्स के लिए भी, आवाम के लिए भी, कौम के लिए भी, जिसको हम फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का आईनी हम चौथा सतून मीडिया को कहते हैं, और ये इन्हीं इसकी अहमियत और इसकी जो ड्रॉ करता है ये, और उसी वजह से हम इसको ये कहते हैं। आज की जो प्रेस टॉक है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक स्क्रीन है, एक अदारा है जिसको पीटीवी स्पोर्ट्स कहते हैं। और पीटीवी स्पोर्ट्स आप सबको मालूम है कि वाहिद वो स्क्रीन है पीटीवी की जिससे पीटीवी रेवेन्यू जनरेट करता है, रेवेन्यू मेकिंग वो एक स्क्रीन है, और उसके ज़रिए हम पीटीवी की जो कौमी दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो कि मेजर हैं आर्टरीज फाइनेंशियल, वो एक पीटीवी स्पोर्ट्स है, और दूसरा जो बिलिंग के अंदर 35 रुपये लाइसेंस फ़ी आती है जो पाकिस्तान की आवाम अपने टैक्स पेयर मनी जो है वो पीटीवी को देती है सब्सक्रिप्शन फ़ी। और यही वो दो स्ट्रीम्स हैं जिससे पीटीवी के अखराजात चलते हैं। और ये आज की जितनी प्रेस टॉक है ये मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगी कि जब 2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया, और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फ़िज़िकल अटैक होता है, हमला आवर होते हैं धरने वाले, जिस धरने को इमरान खान साहब लीड कर रहे थे, और उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है और हमने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, हम दाखिल हो गए हैं। और इमरान खान साहब ने शाबाश दी अपनी टीम को, अपने कारकुनों को, अपने लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर 2014 में हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में जब हुकूमत में आई तो उन्होंने, आपको याद होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, जैसे 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन, और मुल्क के अंदर जो 100 दिन का माशी प्लान आया। ये सब बातें हमने सुनी जो कि आज जिसकी कोई सबूत या कोई किसी किस्म का कोई जो अमली शक्ल है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने मौजूद नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि कहा गया कि हम पीटीवी को और रेडियो पाकिस्तान को हम बीबीसी के मॉडल के ऊपर एक स्मार्ट एफिशिएंट नेशनल ब्रॉडकास्टर बनाएंगे। बड़ी अच्छी बात थी। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि हम रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बिल्डिंग्स को नीलाम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जी हम इससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन बिल्डिंग्स को नीलाम करेंगे, फिर हम इससे बीबीसी बनाएंगे, फिर हम इसको एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और एक रेवेन्यू जनरेटिंग आर्म बनाएंगे। लेकिन असल में हकीकत में क्या हुआ? 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये सबको मालूम था कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने और पीटीवी ने बतौर अदारा एक अग्रीमेंट साइन किया क्रिकेट राइट्स के लिए, और उस अग्रीमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई जिसके बारे में हमें भी इल्म था। और जब मैं वज़ीर बनी तो मेरे पास वो तमाम कागजात मौजूद थे और वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद थी जो ये डील हुई पीटीवी की ग्रुप एम और ARY के साथ। मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं फ़ौरन एक प्रेस टॉक करूं, जो एक तरीक़ाकार, एक रविश, एक तरीक़ा, एक रवायत मुल्क में जारी थी कि आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं, उनको जेलों में डालें और उसके बाद भूल जाएं और कोर्ट से बेल हो जाएगी, जब देखेंगे हो जाएगी। और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और आप सबको बताती कि एक ऐसा डाका डाला गया है दिन दिहाड़े पीटीवी के ऊपर
جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلی ویژن بھگت رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کروں ان ہاؤس, اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی, اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور اے آر وائی کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا, جس اگریمنٹ کے اندر 2 کام کرتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس, آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک پی ٹی وی اسپورٹس جو کرکٹ رائٹس ہیں اس کو ایکوائر کرتا ہے, اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کا. تو 2 سٹیجز کے اوپر یہ اگریمنٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے, ایک ایکوزیشن کے اوپر اور ایک ڈسپرسمنٹ آف جو رائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرکٹ دیکھتی ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو. اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 ستمبر 2021 تک یہ رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, اسپورٹس چینل کے پاس یہ رائٹس تھے. اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ایکوائر بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی پی ٹی وی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہوتی, اور اسی سے پی ٹی وی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا. 16 تاریخ کو, سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے. اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن, یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا, اس کا منصوبہ پہلے بنا. ایک ہوتی ہے لیگل انلیگیلٹی, غیر قانونی ڈیل, ایک ہوتی ہے خراب ڈیل. خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں, میری انٹینشن ٹھیک ہے, تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لیے دونوں کے لیے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے, کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو. دوسرا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ انلیگل ہے, اور اس انلیگل کانٹریکٹ کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی اسپورٹس بورڈ کے پاس آیا, پی ٹی وی کے, اور بورڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹس کو ایکوائر کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا چاہیے, ای او آئی میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن اسپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ایکوزیشن اور اس ڈسپرسمنٹ کے لیے, ڈسیمینیشن کے لیے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتا ہے, تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن سے پہلے ہمیشہ ایک سوورن گارنٹی دی جاتی ہے جو نیشنل براڈ کاسٹر دیتا ہے, اور سوورن گارنٹی کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو ٹریڈیشنلی یہ رائٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی ڈسیمینیشن کے رائٹس بھی ملتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی اسپورٹس گیا پی ٹی وی بورڈ کے پاس, انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے, ہم غریب ہو گئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 6% پہ ترقی کرتی معیشت اور 2.6% پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, معیشت تباہ ہو گئی. اسی طرح پی ٹی وی اسپورٹس نے پی ٹی وی بورڈ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ ایکوزیشن کے پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس ڈسیمینیشن کے پیسے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. اس کے بعد 10 اگست کو بورڈ نے کہا آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس سے ہم نے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے, کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے, تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانے دیا جائے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھپتا ہے 10 اگست 2021 کو ایک اخبار میں, اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب چھپتا ہے تو اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے. اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن
of rights, marketing of PTV sports, specialized programming entailing non-line FPC जो rights दिए जाएंगे, और उसकी फिर brand collaboration with media partnership उसकी dissemination के वक्त. इसके ऊपर ये 10 अगस्त को 2021 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो छापा जाता है एक अखबार के अंदर. उसके बाद 3 दिन के बाद ये ख्याल आता है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे मंसूबे को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, और वो जो डाके का मंसूबा डाला गया था, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनवाइट करता है बिड्स को कि हमें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बिड्स चाहिए. वो छपता है 10 को. 3 दिन के बाद उसका एक एंडेंडम छपता है, और ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा. एंडेंडम ये होता है कि हम अपने इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिस पे आपकी बिड्स मंगवाई गई हैं उसको रिवाइज करना चाहते हैं, और उस रिवीजन को 3 दिन के बाद 13 अगस्त को छापा जाता है, और उसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन को 27 अगस्त कर दिया जाता है कि 27 अगस्त तक आप अपनी बिड्स जो हैं वो जमा कराएंगे. और उसकी 2 एंडेंडम हैं. एक एंडेंडम में आप ये कहते हैं कि हमें एक केबल और स्पेशल सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर चाहिए, और उसके अंदर आप ये भी कहते हैं कि पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल एनहांसमेंट चाहिए, जिसमें पीटीवी को एसडी से एचडी करने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अमेंडमेंट आती है. और याद रहे ये दोनों चीज़ें कि एक आप अमेंडमेंट में चीज़ लिख रहे हैं कि आपको एक स्पेशलाइज्ड, ये मैं आपके एंडेंडम से ये पढ़ रही हूँ, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक्त है कि आपको एक एंडेंडम दिया कि केबल एंड सैटेलाइट स्पेशलाइज्ड ब्रॉडकास्टर की ज़रूरत है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि वो 10 स्पोर्ट्स और आईसीसी राइट्स के लिए प्री रिक्विजिशन है, जो आपने पहले एंडेंडम में पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बिड्स मंगवाते वक्त नहीं डाली. तो आपको कहा कि ये डालें, ये आ गया. उसके बाद आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्हांसमेंट चाहिए पीटीवी को, और आपने एक और बड़ा अच्छी बात है, आपने वो एंडेंडम में डाल दिया, और आपने कहा एचडी से एसडी से एचडी होगा. ये आपकी स्क्रीन्स पे एंडेंडम चल रहा है. उसके बाद उसके एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाले गए जो पहले ईओआई से मुख्तलिफ करके आपने दूसरे एंडेंडम की रोशनी में वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस डाल दिए. तीसरा आपने ये किया कि 27 तक आएंगे. 28 तारीख को आपकी बिड्स खुलेंगी, एक दिन में बिड्स को खोल दिया गया. 27 को ये बिड आई, सब लास्ट डेट्स थी. 28 अगस्त को 2021 को ये बिड्स खोल दी गई, और बिड्स के खोलते वक्त आपके पास ग्रुप MARY की बिड आई, ब्रिट्स की बिड आई पीटीवी के पास, ब्लिट्स की, टावर स्पोर्ट्स की बिड आई, और ट्रेड क्रॉनिकल की बिड आई. 4 बिड्स आई, और बाकी आपने जो बिड्स की तफसील थी उसके पे हटा के आपके पास ये 4 बिड्स आपने खोली. इन चारों बिड्स को आपने 28 तारीख को इवेलुएट किया, एक इवेल्यूएशन कमेटी बनी. उस इवेल्यूएशन कमेटी के दस्तखतों के साथ आपने इवेल्यूएशन की और मार्किंग की. कमेटी ने पीटीवी के लिए, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मार्किंग की, और उस मार्किंग के अंदर आपने चौथी जो ट्रेड क्रॉनिकल था उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने नॉकआउट कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया. आपके पास 3 कंपनीज रह गईं, जिसमें ग्रुप MARY, ब्लिट्स और टावर स्पोर्ट्स रह गई. ये तफसील आपको बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ये वो उस मंसूबे की एग्जीक्यूशन है जो पहले बना, और उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको छापा गया, और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को हर स्टेज के ऊपर बदला गया. और उसके अंदर जब आपके पास 28 अगस्त को जब आपके पास इवेल्यूएशन कमेटी बैठी, उसने मार्किंग की, तो उसके अंदर आपने आपकी अपनी पीटीवी की ब्लिट्स की इवेल्यूएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए. 300 में से 182 मार्क्स दिए ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को. दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप MARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से. ग्रुप MARY को 167 नंबर दिए टोटल 300 नंबर में से. ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से, और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से.
تو آپ کے پاس 2 کمپنیز تھیں، بلٹس انٹرنیشنل بلٹس ایڈورٹائزرز جو 182 نمبر پہ تھی 300 میں سے، اور گروپ MARY 167 نمبر 167 300 میں سے وہ آپ نے ایویلیویشن کمیٹی نے دے دیے. اور ایویلیویشن کمیٹی نے سائن کیا مارکنگ کے اوپر اور ایک لیٹر نکالا، یہ آپ کی اسکرین کے اس کے اوپر جاری ہے، جس میں آپ نے سب نے سائن کیے. اس کے اندر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ سنڈیکیشن، ڈائریکٹر فائنینس، ڈائریکٹر انجینئرنگ، چیف کمرشل آفیسر اینڈ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل کے سائن موجود ہیں، جنہوں نے لکھا کہ ہماری مارکنگ ہوئی، دس کمیٹی میٹ، ایویلیویشن ہوئی، اور بلٹس ایڈورٹائزرز جو ہیں اور ایم گروپ ARY اور ٹاور سپورٹس کی مارکنگ ہوئی، جس نے یہ نمبر دیے اور لکھا گیا. آخری لائن آپ کے سامنے میں پڑھوں گی. Overall, the committee decided that Blitz advertisers have come up with maximum points and a better partnership deal. Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. کہ بلٹس انٹرنیشنل ایڈورٹائزر جو ہے اس نے میکسیمم پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ایک بیٹر پارٹنرشپ ڈیل دی ہے اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اگینسٹ. لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ کریز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پری سیٹلڈ بیفور اینی اگریمنٹ از میڈ ود دیم. مطلب کہ ود بلٹس ایڈورٹائزرز کے ساتھ ہم بیفور وی سائن این اگریمنٹ وی وانٹ ٹو کریز آؤٹ فیو تھنگس ان اے پری سیٹلمنٹ موڈ، اور ہم اس کے بعد میکسیمم مارکس بھی وہ اٹین کر رہے ہیں اور بیٹر پارٹنرشپ ڈیل بھی وہ دے رہے ہیں. یہ آپ کے اور یہ میڈیا کے لیے میں نے فولڈر بنا دیا ہے، یہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی. دیز آر پبلک ڈاکیومنٹس اینڈ آر ناؤ سبمٹڈ ان دا کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو تفصیل دے دی ہے. اس کے بعد 28 تاریخ کو جب یہ لیٹر نکلتا ہے تو 28 تاریخ کو ہی ایک نوٹ MD PTV کو موو ہوتا ہے. اسی دن جس دن بٹ کھلتی ہے، مارکنگ ہوتی ہے، مارکنگ کے بعد یہ لیٹر جاتا ہے، اور اس لیٹر کے اندر یہ آتا ہے کہ آؤٹ آف 3 2 آر سلیکٹڈ. یہ لیٹر آپ کی اسکرینس کے اوپر ہے، جو MD کو نوٹ جاتا ہے ڈائریکٹر اسپورٹس کی طرف سے. یہ لیٹر گیا اور اس میں لکھا کہ آؤٹ آف 3 کمیٹی decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted. Group M and Blitz advertisers. کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اسی تاریخ کو کمیٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلٹس ایڈورٹائزرز میکسیمم نمبروں کے ساتھ بیٹر پارٹنرشپ ڈیل کے ساتھ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے اگریمنٹ، ہم ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ پری سیٹلمنٹ نیگوشیشنز چاہیے. اسی تاریخ کو MD کو نوٹ پٹ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہو گیا فیل، پرچہ بھی ہم نے بنایا اور اس میں جو مارکنگ ہوئی اس میں بچہ ہو گیا ہے فیل. اب بچے کو کرانا ہے پاس اس منصوبے کے تحت. تو جو M گروپ ARY کے ساتھ جو سیکنڈ جس کو نمبر ملے ہیں، جو بچہ اس بڈ میں فیل ہوا ہے، اس کے لیے ایک نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا اور ان کے ساتھ ہم ری نیگوسیشن فردر نیگوسیشن میں جانا چاہتے ہیں، جبکہ کمیٹی نے یہ نہیں کہا تھا. کمیٹی نے ان تمام سگنیچرز کے ساتھ کہا تھا کہ اس کمپنی کو میکسیمم نمبر مل چکے ہیں، جس کا نام بلٹس ایڈورٹائزرز ہے اور جس کے ساتھ آلریڈی PTV تجربہ کر چکا ہے، پارٹنرشپ ہو چکی تھی پہلے ایک پروجیکٹ کے اندر جو کہ کرکٹ رائٹس کے اندر تھا. اور اس کے بعد یہ MD کو پٹ اپ ہوتا ہے اور MD کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان 2 کمپنیز کو سلیکٹ کیا ہے اور ان 2 کے ساتھ نیگوسیشن فردر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد 1 سپٹمبر کو ری نیگوسیشن ہوتی ہے، اور ری نیگوسیشن کے اندر جو منصوبہ ہوتا ہے جس میں بچہ پہلی سٹیج پر فیل ہو جاتا ہے، اس بچے کو پاس کرنے کے لیے ری نیگوسیشن نہیں ہوتی، کیونکہ ری نیگوسیشن سلیکٹڈ کے ساتھ کرنے کو کہا تھا کمیٹی نے. اس بچے کو پاس کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے
اور اس میں کیسے. ری نیگوسیشن میں کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, مارکس بدلے جاتے ہیں, انیشل ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI بدلا جاتا ہے, اس کی ٹرمز بدلی جاتی ہیں, اس ٹرمز کے اندر اس کا تمام کرائٹیریا اور ٹرمز آف ریفرنس کو بدل کر ری مارکنگ کی جاتی ہے. اور ٹوٹل یاد رہے کتنے نمبر تھے؟ 300 نمبر تھے. اور اس ری نیگوسیشن میں جو پیپرا رول, ایک اور بات کہ یہ پوری ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو پیپرا کی کوئی اجازت یا ایگزیمشن نہیں لی جاتی. اور اس سے پہلے جب ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کے اگریمنٹس میں جاتا ہے PTV 2011 اور 15 میں, تو پیپرا کی ایگزیمشن لی جاتی ہے. بورڈ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس پہ پیپرا اپلیکیبل ہے, تو بورڈ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے لیگل ویو لے لیا ہے. اور لیگل ویو PTV لیگل ڈپارٹمنٹ سے نہیں لیا جاتا, ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیا جاتا ہے کہ اس پہ پیپرا الاؤ نہیں ہوتا. پھر دوبارہ بورڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیپرا کی کمپلائنس کر لی ہے. اگر پیپرا اپلائی نہیں ہوتا, کہ جو کہ پیپرا اپلائی ہوتا ہے کیونکہ پہلے 2 دفعہ جب PTV ایسی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس لینے میں جاتا ہے تو دونوں دفعہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے پیپرا کی ایگزیمشن لی جاتی ہے, PTV لیتا ہے. اس کیس میں پیپرا پہلے کہا جاتا ہے اپلائی نہیں ہوتا, ایک پرائیویٹ فرم سے اپنے بچے کے لیے اس کو منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیپرا رولز کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے کمپلائنس کر لی ہے. اور جس وقت یہ ری نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو پیپرا کے اندر اجازت ہی نہیں ہے ری نیگوسیشن کی, اور کمیٹی کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے. کمیٹی کہہ رہی ہے کمیٹی کہ اس کے اندر فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ کے ساتھ آپ نے فردر بات کرنی ہے, ٹو ہیو این اگریمنٹ ود دیم. اس کے بعد ری مارکنگ ہوتی ہے. یہ جو اسکرین کے سامنے آپ کے چل رہی ہے یہ وہ ری مارکنگ ہے جو کہ کی جاتی ہے ری نیگوسیشن کے نام کے اوپر. منصوبے کو بچے کو پاس کرانے کے لیے ری نیگوسیشن کی جاتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے ساتھ ری مارکنگ کی جاتی ہے, کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدلی جاتی ہے, ٹوٹل نمبر بدلے جاتے ہیں. اور اس میں 300 میں سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اسکرین, کہ 300 ٹوٹل کو 350 کر دیا جاتا ہے. پرچہ خود بنایا, بچہ فیل ہو گیا, پرچہ دوبارہ بنایا, ٹوٹل نمبر 350 کیے, 50 ایڈیشنل نمبر دینے کے لیے اپنے لاڈلے کو. اور اس کے بعد کرائٹیریا یاد رہے آپ کو بتایا تھا کہ کرائٹیریا میں یہ لکھا تھا کہ ایک اسپیشلائزڈ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جب مارکنگ کی جاتی ہے 1 سپٹمبر کو اور 6 سپٹمبر کو, 1 سپٹمبر کو دونوں کمیٹیوں کو دونوں پارٹیوں سے ملا جاتا ہے, ان کو ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے, اور دونوں کرائٹیریا ری نیگوسیشن کے بلٹس کے فرق ہیں, اور گروپ M اور ARY کو فرق ری نیگوسیشن کرائٹیریا دیا جاتا ہے. اگر آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے جو ویسے ہی انلیگل ہے, کمیٹی آپ کو اجازت نہیں دے رہی, لیکن آپ اس میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا ری نیگوسیشن کا ایک ہونا چاہیے تھا. آپ کا کرائٹیریا بلٹس کا ڈفرینٹ ہے اور آپ کا M گروپ کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, کیونکہ بچے کو پاس کرانا ہے. پرچہ بدل چکا ہے, مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, اور 6 سپٹمبر کی مارکنگ کا کمپیریزن آپ کے اسکرینس کے اوپر ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 300 کو 350 کر دیا گیا, 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے, اور اس کے لیے سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا سب سے زیادہ ضروری فرسٹ کرائٹیریا تھا. ARY کو 167 300 میں سے نمبر پہلے دیے گئے تھے. M گروپ ARY کو 167 نمبر دیے گئے 300 میں سے. اب 350 میں سے وہی کمیٹی ایویلیویشن کی, اس نے ARY کو 250 نمبر دے دیے, اسی ایویلیویشن کمیٹی نے. اور بلٹس ایڈورٹائزر جو بڈ کا ونر ہے, جس کو کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹر ڈیل ہے اور ہائیسٹ مارکس اس نے لیے ہیں, اس کو وہی کمیٹی
182 نمبر کے بعد اس مارکنگ میں 350 میں سے 185.6 نمبر دیتی ہے. تو اے آر وائی کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. اے آر وائی کو، ایم گروپ کو، جو بڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ، اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسیشن اور مارکنگ میں، اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل نمبر ہیں 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں؟ 83. ٹوٹل 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں اے آر وائی کے لیے. اور جو بلٹس والے ہیں، جو بلٹس ایڈورٹائزرز ہیں، جو ونر ہیں، ان کو 185.6 3.6 نمبر ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہی ایویلیویشن کمیٹی ہے جن کو 50 میں سے 3 نمبر ملتے ہیں 3.6، اور دوسروں کو جو فیل بچہ ہے اس کے پرچے کو بدل کے، کرائٹیریا کو بدل کے، استاد وہی ہے جس نے اس کو فل نمبر پہلے زیادہ نمبر دیا اور اب وہی استاد اس کو 3 نمبر دے رہا ہے اور 3 نمبر 0.6. ایک کو 83 50 میں سے، اور اپنے بچے کو 50 سے 83، اور جو ونر ہے، فرسٹ آیا ہوا بچہ ہے، اس کو 3.6 نمبر. اور جو سب سے بڑی غیر قانونی چیز ہے، آپ کے پاس 3 بڈس تھیں، یاد رہے. جو ٹاور سپورٹس تھا اس بیچارے سے کسی نے نیگوسیشن کی نہیں، وہ مسنگ پرسن، مسنگ کمپنی بن گئی. اس کو کوئی نمبر نہیں دی، اس کی مارکنگ میں اس کو ڈالا ہی نہیں جاتا، وہ موجود ہی نہیں ہے اس مارکنگ کے اندر. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو جب یہ مارکنگ ہو جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ اسی 6 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایم گروپ اے آر وائی کے ساتھ 3 سال کا اگریمنٹ کر لینا ہے. اور 3 سال کے اگریمنٹ کے اندر آپ کے سامنے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، رکھنا بڑا ضروری ہے، کہ جب ای او آئی چھپا 10 اگست کو، جب ای او آئی چھپتا ہے 10 اگست کو، اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا، اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے، اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے. جو اگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو. 14 سپٹمبر تک اے اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا. بچے کے لیے منصوبہ بنا، بچے کے پیپر خود بنائے، اس کے استاد خود رکھے جنہوں نے بچے کو فیل کیا، بچے کو پاس کرانے کے لیے 50 میں سے 83 نمبر دیے، کرائٹیریا بدلا، اور بچہ ایلیجبل ہی نہیں تھا اس جماعت کے لیے. وہ اس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس ہی نہیں تھا 14 سپتمبر تک. پیمرا اس کو لائسنس دیتا ہے، یہ لائسنس کی کاپی ہے. یہ لائسنس اے اسپورٹس کو ملتا ہے 14 سپٹمبر کو. 14 سپٹمبر کو یہ لائسنس پیمرا دیتی ہے. تو جو ای او آئی میں کنڈیشن تھی کہ وہ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے اور پیمرا کے اندر 2 مہینے کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے، تو 2 دن کے بعد اس کو آپ نے دے دیا ایسا اگریمنٹ جو کہ پی ٹی وی کا قتل، پی ٹی وی پر ڈاکہ، اور پی ٹی وی کی عمارت جس کو نیلام کرنے کا منصوبہ تھا، اس کی معاشی نیلامی کر دیا آپ نے. اور اس چینل کو کھڑا کیا جو اس منصوبے کے تحت پی ٹی وی کا کمپیٹیٹر بنایا، جس کے رائٹس ایکوزیشن کے اور ڈسیمینیشن کے تاریخی طور پر ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس تھے. اور آپ نے اس کو 14 کو لائسنس دلوایا پیمرا سے، اور اس کے بعد آپ نے 16 کو یہ اگریمنٹ سائن کیا. اور اس اگریمنٹ کے اندر آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے علاوہ اپنے بچے کو کیا کیا دیا؟
جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھا, جو ایم گروپ نے مانگا بھی نہیں تھا, جو ARY نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا اپنی بڈ کے اندر, وہ آپ نے اس کو دیا, جس میں مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ PTV ہیز چوزن. ایک اور آپ کو بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں, کہ یہ جو HD اور یہ تھا نا پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ایم گروپ دے گا اور ایم گروپ ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرے گا اور ایم گروپ ہمیں HD بنائے گا اور اکوپمنٹس دے گا, وہ ایم گروپ نے کہا ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ان کا کوئی بات نہیں بیٹے, آپ نہ, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو ایکسپرٹیز دیں گے. اور بڈ کی گئی, اس میں 3 کمپنیز آئیں جو اکوپمنٹ کی کمپنیز تھیں HD کی, ان تینوں کو اگنور کر کے انفینٹی ایک چوتھی کمپنی کو PTV نے نامنیٹ کر دیا کہ یہ ایم گروپ اور ARY کو اکوپمنٹ دے گا اور وہ خریدے گی اور وہ PTV کو دے گی انفینٹی کے نام سے. وہ کس کی کمپنی تھی؟ وہ بڈ میں ہی نہیں تھی, وہ بڈنگ پروسیس میں ہی نہیں تھی. اکوپمنٹ اور HD کے جو بڈز آئیں ان کو چھوڑ کے آپ نے انفینٹی کو دے دی وہ بڈز. اس پہ PTV نے ایک لسٹ دی کہ ہمیں HD پہ جانے کے لیے یہ لسٹ درکار ہوگی اکوپمنٹ کی. یہ وہ لسٹ آپ کی اسکرینس پہ اس وقت چل رہی ہوگی, ورنہ میں میڈیا کو یہ لسٹ دے دوں گی. اس کے اندر 49 آئٹمس کی اسپیکس موجود تھیں کہ جو ہمیں چاہیے. PTV نے کہا, PTV کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور IT ڈپارٹمنٹ نے یہ لسٹ دی. اس لسٹ کے اگینسٹ 49 آئٹمس میں سے 19 آئٹم انہوں نے کہا ہم دیں گے. انفینٹی جس کو لایا گیا, اس 19 آئٹمس کے اوپر ایک اور لسٹ دی گئی PTV نے کہ ہمیں یہ obsolete ہو چکا ہے سافٹ ویئر جو آپ نے لکھ کے دیا ہے, یہ اسپیکس اب HD کے وہ اسپیکس نہیں ہیں جو ایک ماڈرن HD سسٹم کے لیے چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 2 فیز کے اندر ختم ہونا تھا یہ پورا اگریمنٹ, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور آج تک یہ جو اکوپمنٹس ہیں, یہ اکوپمنٹس جو آئے وہ کرائے کے کیمرے لگائے گئے. کرائے کے کیمرے لگا کر یہ بچے کو ڈیل دی گئی, ایک کمپنی کو رکھا گیا. اس کمپنی نے جو اکوپمنٹ دیے وہ کرائے کے اکوپمنٹ ہیں ٹل ڈیٹ, جس کا سیکنڈ فیز 30 جون 2022 میں ختم ہونا تھا. وہ آج تک SD to HD کا اگریمنٹ ختم نہیں, شروع بھی نہیں ہوا. وہ کرائے کے کیمرے لگا کر جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے HD اسپورٹس کو کر دیا. اور اس اگریمنٹ, یہ ہم نے جو وجہ بتائی ہے کہ یہ ہمیں انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن PTV کی دیں گے, یہ وہ کرائے کے کیمروں پر انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن آج کی تاریخ تک جاری ہے. کیمرے پائریٹڈ ہیں, obsolete ہیں, جعلی ہیں, اور جو اکوپمنٹس آئے ہیں وہ سب پائریٹڈ ہیں, وہ جعلی ہیں. ان کو PTV نے آفیشلی ریسیو ہی نہیں کیا, وہ ڈبوں میں بند پڑے ہوئے, اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس لسٹ کے مطابق نہیں ہے جو PTV کی انجینئرنگ کمیٹی کی لسٹ نے بھیجے تھے 49. اس کے بعد جو اگریمنٹ ہے 16 کو اگریمنٹ ہوا, 14 کو اے اسپورٹس کا لائسنس پیمرا نے دیا. اس سے پہلے اے اسپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, پیمرا کا براڈ کاسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد جو اگریمنٹ دے دیا گیا, مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ PTV ہیز چوزن انفینٹ کنیکشنز ایز اے وینڈر, جو PTV نے نامنیٹ کیا فار ایم گروپ, جس نے کہا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے, جس کو انہوں نے یہ ڈیل دی اس بچے کو جس کو فیل سے پاس کرایا 50 میں سے 83 نمبر دے کر. اس کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی, اس کو کمپنی کو کہا انفینٹ وینڈرز جو تھے ان کو انہوں نے اکوپمنٹ دینا تھا, جس نے PTV اسپورٹس کو SD سے HD کرنا تھا, جو آج تک 2 فیزز میں کرنا تھا. 20 جنوری 2022 کو پہلا فیز ختم ہونا تھا اور دوسرا فیز 30 جون 2022 کو ختم ہونا تھا, جو ابھی تک کرائے کے کیمروں پر پائریٹڈ اور جعلی کیمروں پر چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی, اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور بڈ تھا اس کے اندر ICC رائٹس کے لیے تھا, ICC رائٹس کے لیے تھا, اور کہا تھا اس کو SD کو HD بنائیں گے اور ایک سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہوگا. نہ HD سے SD سے HD ہوا, اور ICC رائٹس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس اگریمنٹ کے اندر جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو PTV کا اسپورٹس کا قتل کیا, اس میں ICC رائٹس دے دیے, PSL 7 اور 8 کے رائٹس دے دیے,
اور وہ اگریمنٹ اگر آپ کی اسکرین پر چل جائے، جو اگریمنٹ کی کاپی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانی، کہ اس کے اندر یہ تمام رائٹس جو دیے گئے. PTV and ARY have agreed that they will acquire rights including broadcast and digital rights for International Cricket Council rights ICC 2020 سے 2023. یہ آپ کی سکرینز کے اوپر وہ اگریمنٹ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو بنا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا، اور یہ اگریمنٹ کا دن آ گیا 16 سپٹمبر. اور اس اگریمنٹ میں جو چیزیں دے دی گئیں وہ کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد PTV will provide Group M and ARY the first right of refusal for acquiring the rights for the following events: away series involving Pakistan cricket team, rights of other cricket events of the board series not involving Pakistan, all other non-cricketing events, other sports as and when desired by PTV. اور اس کے بعد آپ نے the acquisition of rights of Group M and ARY for all the events mentioned in clause 3.2 above shall be subject to the continuation of a strategic partnership between the parties if Group M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is اس کے بھی rights جو ہوں گے right of refusal پہلا وہ Group M ARY کے پاس ہوگا. اس کے بعد Group M ARY 3.4 جو اس کا سیکشن ہے وہ کہتا ہے have the right to individually اور jointly bid for PSL. کیوں؟ PSL 2021 سے 23. تو 2021 سے 23 تک جو کرکٹ ایونٹ ہے، اسپورٹ ایونٹ ہے، انٹرنیشنل ہے، پاکستان کو انوالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، کرکٹ کا ایونٹ ہے، کسی اور اسپورٹس کا ایونٹ ہے، وہ سارے فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل گروپ ایم اور ARY کو دے دیے گئے، جو کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھے، جو کبھی انہوں نے مانگے نہیں تھے، جو کبھی اس بڈ جو انہوں نے بڈ کی تھی اس کے عوض انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیے تھے. یہ اس اگریمنٹ کے تحت ان کو دے دیے گئے. اور اس کے عوض یہ کہا گیا کہ بڑا منافع ہوگا، اتنا منافع ہوگا کہ PTV BBC بن جائے گا، اور ایسا ہوگا جس پہ پورا پاکستان چلے گا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی تک ایک ایونٹ ہوا ہے PSL 7 جس میں صرف ایکوزیشن اور جو ایکسپیکٹڈ انکم جو تھی وہ ساری شیٹ آپ کو میں نے دے دی ہے، جس میں ابھی تک صرف ایک ایونٹ میں 52 کروڑ لاس میں PTV جا چکا ہے. نہ وہ SD سے HD ہوا، اور سارے رائٹس آف ریفیوزل آف آل دی ایونٹس آر ناؤ بینگ نیگوشیٹڈ بائی اے اسپورٹس ناٹ PTV. PTV نے یہ رائٹ بھی دے دیا کہ نیگوسیشن بھی ARY کرے گا، ریونیو کی جو ایکوزیشن ہے اور اس کی ڈسیمینیشن ہے وہ بھی رائٹ آف ریفیوزل ARY کے پاس ہوگا. اور یہ تمام ایونٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب رائٹ آف ریفیوزلز اپنے لاڈلے بچے کو دے دیا گیا. اور جو ریونیو جنریشن PTV کی تھی، جو ڈسیمینیشن اور ایکوزیشن کے بعد تھی، وہ لگ بھگ 2 ارب روپے جو ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے. اور اگر آپ 2 ارب ابھی اس میں ورلڈ کپ کی جو ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن ہوتی ہے اس کا کاسمیٹک ہی فرق ہوتا ہے، اس کا ریونیو ہی فرق ہوتا ہے، لیکن اگر آن ایوریج یہ لگا لیا جائے تو آپ سوچیں کہ ان تمام ایونٹس کے اندر جو 4 سال کا کانٹریکٹ ہے کتنے لاڈلے کو پیسے ملے اور مل رہے ہیں. اور یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ وہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا کہ PTV کی جس پہ 2014 میں جس کو توڑنے اور جس پہ اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پہ اٹیک کیا، حکومت میں آ کر PTV کا قتل کیا. جو PTV کے اندر خون دوڑتا ہے، جو ریونیو آتا ہے، وہ شارک جو ہے معاشی وہ PTV اسپورٹس ہے. اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا A اسپورٹس ARY، جس کو اسی منصوبے کے لیے، اس اگریمنٹ کے لیے 14 سپتمبر کو براڈ کاسٹنگ کا لائسنس دیا گیا. 16 سپتمبر کو اس کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا گیا. اور جو بڈنگ پروسیس کی غیر قانونی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے ساری تفصیل ڈیٹ وائز بتا دی ہیں، تمام ڈاکیومنٹس کورٹس کے اندر. اچھا، اس کے بعد اس ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو بڈرز تھے وہ کورٹ میں چلے گئے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے چیمبر کے لائرز لگائے،
اور اس کو اس غیر قانونی پی ٹی وی کے قتل اور پی ٹی وی کی معاشی ڈاکہ جو ڈالا گیا اس کو پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے کورٹ کے اندر اپنے وکیل لگا کر اس غیر قانونی ڈیل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد اب جب ہم نے فیکٹ فائنڈنگ آتے ہی میں نے 22 اپریل کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی, اس کی رپورٹ آئی. اس فیکٹ کمیٹی کے اندر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جو رپورٹ آئی, میں تب بھی پریس ٹاک کر سکتی تھی, میں نے نہیں کی, کیونکہ ایویڈنس اور لیگل اوپینین ڈاکیومنٹس یہ لوگ چھپاتے رہے, نہیں دیے. وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے ابھی آپ کے پاس دیے ہیں, اس کے بعد وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اوپر ایک لیگل اوپینین لیا گیا. اس لیگل اوپینین کے بعد یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں, کورٹ کے اندر وکیل کو بدل کر پیش کر کے ہم نے پی ٹی وی کا سٹانس اور پی ٹی وی کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کورٹ کے اندر اس وقت کیس موجود ہے. اور اس کے بعد یہ تمام فیکٹ فائنڈنگ, تمام رپورٹس, تمام ریکارڈ وہاں جمع کرایا جا رہا ہے, ہر جو ہمارے پاس سٹیجز میں چیزیں آ رہی ہیں. اور ایف آئی اے کو یہ 30 اپریل کو بھیج دیا گیا ہے فار فردر انکوائری, اور 1 ہفتے سے انکوائری ان تمام چیزوں کے اوپر شروع ہو چکی ہے پی ٹی وی کے اندر. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم اور فواد چودھری صاحب سہولت کار وزیر اس وقت انفارمیشن کے, جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا معاشی قتل کیا, نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر ڈاکہ ڈالا, ایک غیر قانونی ڈیل کر کے پی ٹی وی کے ٹریڈیشنل ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس جو ان کی ریونیو سٹریم تھی, ایک اے سپورٹس کو لائسنس دلوا کر غیر قانونی طریقے سے بڈنگ کروا کر اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا. آج یہ کہتے تھے نا کہ بلڈنگ کی نیلامی ہوگی, پی ٹی وی کی معاشی نیلامی ہو چکی ہے اس اگریمنٹ کے بعد. اور اس کے بعد سہولت کاری میں فواد چودھری صاحب نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی کورٹ میں, اور یہ تمام جو سہولت کار بنے ہیں, میں یہ آپ کے سامنے اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اس ڈیل کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے شو کاز دے دیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ نعرے نہیں لگاتی صاف چلی شفاف چلی, وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر الزام لگا کر اور دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر احتساب کے نعرے نہیں لگا رہی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر حملہ تو کیا تھا, اور یہ معاشی قتل اور دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا ہے پی ٹی وی کے اوپر, ایک ایک کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی, ایک ایک کو. اور یہ ڈیل ٹرمینیٹ ہو کر شو کاز دے دیا گیا ہے 1 ہفتہ جواب کا. اور کیا جواب دیں گے؟ یہ بچے کو 83 نمبر دیے تھے 50 میں سے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ بدلا تھا, معاشی قتل کیا تھا پی ٹی وی کا, بڈ بدلی تھی, کمیٹی کی ایویلیویشن مارکنگ بدلی تھی, کیا کہ جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ٹرمینیشن آف دس ہے. اور میں ایک اور وعدہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, انشاءاللہ میں واپس پی ٹی وی کو یہ رائٹس لے کر دوں گی. یہ معاشی قتل ہماری موجودگی میں پی ٹی وی کے ساتھ نہیں ہوگا. جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا, کسی آپ نے سنا ہوگا جنگوں میں جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نشریاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. کیوں میڈیا کے اوپر حملہ کیا 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ زبان بندی کرنی تھی, منہ بند کرنا تھا, اپنے اعمال اپنے جو کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے نہیں لانے تھے. اور اسی پروسیس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی کا یہ معاشی قتل کیا. اور آج جو سکرین ARY کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جس بچے کو, جس لاڈلے کو کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا, وہ ایک منظم طریقے سے ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے, اداروں کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے. یہ جو 2 بلین 3 بلین 4 بلین 5 بلین 52 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ کی کہانی ہے نا, یہ جس جیب میں گئی ہے اس کے عوض وہ سکرین مل رہی ہے ان کو. کہ جو اپوزیشن ہے, جو پارلیمان ہے, اس کے خلاف سکرین مل رہی ہے. لانگ مارچ پیچھے کوئی نہیں, لیکن امڈ آیا ہے پاکستان, وہ سکرین مل رہی ہے. ریاست کے خلاف منظم
کیمپین چلانے کی اسکرین اسی معاشی پی ٹی وی کے ڈاکے کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جس کے لیے یہ اسکرین اور لاڈلے کو فائدہ پہنچایا گیا, جس کے عوض پتا تھا کہ اگر یہ پیسے یہاں ڈالے, یہ اسکرین خریدی ہے, یہ صحافت خریدی ہے عمران خان صاحب نے, یہ تجارت کی ہے پی ٹی وی کے نام کے اوپر, پی ٹی وی کا معاشی قتل کر کے یہ تجارت ہوئی ہے, یہ پیسہ کمایا گیا, وہ پیسہ اس اسکرین کو دیا گیا جو آج ان کے مقاصد اور نفیریس ایجنڈاز کو پورے کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ جو اسکرین ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, یہ کانٹریکٹس بتا رہے ہیں, یہ 83 نمبر بتا رہے ہیں 50 میں سے کہ وہ اسکرین آج وہ کیوں ہے, وہ کیوں ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہے, وہ کیوں اداروں کو خراب کر رہی ہے, وہ کیوں اداروں کے خلاف غیر آئینی کام کر رہی ہے. اور عمران خان کے بیرون ملک سازش کا مہنگائی پروپوگینڈا, اپوزیشن کے خلاف پروپوگینڈا, ریاست کے خلاف پروپوگینڈا, آپ کریں حکومت پہ تنقید, کوئی فکر نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, آپ کے سامنے بیٹھی ہوں جس کے والد کا نام بدل دیا گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا والد تو نہیں بدلے گا الحمدللہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, لیکن صحافت کو خریدا گیا اور آج اس کا ثبوت وہ اسکرین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور یہ وہ کانٹریکٹ ہے. اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ہوتا اس کو میں نہ چھوڑتی, یہ حکومت نہ چھوڑتی, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے. جو پیسے آپ دیتے ہیں پی ٹی وی کو, وہ پیسہ آج ایم گروپ اے آر وائی کی جیبوں میں گیا ہے, ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت, جس کے یہ تمام ثبوت آپ کا اس وقت پبلک پراپرٹی ہیں, یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک ہیں, جس کے اوپر 2 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے, انکوائری ہے, اور فردر انکوائری کے لیے یہ ایف آئی اے کے اندر اس وقت انکوائری شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ جیسے میں نے آپ کو آخر میں یہ امپورٹنٹ ہے بات بتانی کہ یہ پورا منصوبہ کنسیو ہوا ہے, جیسے ایف بی آر میں 10 سے 12 بلین کا ٹیکس ایگزیمپٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے اے آر وائی کو, اور یہ اے آر وائی تو خریدا گیا ہے, یہ صحافت کو خریدا گیا ہے, اس کی اسکرین کو خریدا گیا ہے, صرف اس کو مالی فائدہ پہنچا کر. کب تک چلے گا, کب تک یہ مالی فائدہ چلے گا؟ لیکن جو صحافت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک ڈالا جا رہا ہے, آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر, اس کا منہ کاٹ کر, اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دی. آپ کو شرم نہیں آتی عمران خان صاحب؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں, اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر, ایک نیشنل ایسٹ کو, صرف وہ اسکرین پہ اپنا پروپوگینڈا چلانے کے لیے. یہ پیسے اور یہ جیبیں, یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے, نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, میری مدد فرمائی, یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے, اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات, ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو, نیشنل براڈ کاسٹر کو, جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت, اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت, اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا, ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں نے آپ کو دے دیے, اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں, وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر.
اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا. نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو, معاشی طور پر نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں, نہ ٹانگیں ہیں, نہ منہ ہے, نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں, فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں, اے آر وائی والے, اے اسپورٹس والے, ایم گروپ والے, جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے, جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے, یہ رائٹس واپس کریں گے, مجرموں کو سزا ملے گی, اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے, ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور پی ٹی وی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں اس اگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا, اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا, اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس ہے. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی اسپورٹس ایونٹ, اینی انٹرنیشنل ایونٹ, اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے, کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے, وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک اور اس میں یہ ویری کرتی ہے. یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے, خالی 2.5 ارب ہے, کیونکہ ہر ایونٹ کی, ہر اسپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرے سوال جاننا ہے کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں اور آپ سمجھیں کہ چیزیں یہ دیکھیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں آج بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, گارنٹی دی جاتی ہے, اور صحیح ہے بالکل فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, اس کی بنیاد میں ہوتا ہے. آپ کا وہی بورڈ بیٹھا ہے, وہی ذمہ دار تھا, اور بورڈ سارا کمپرومائز تھا اور آج بھی کمپرومائز ہے, اور ہر حکومت سیاسی چاہتی ہے کمپرومائز لوگ ہوں, یہ جنرل فیلنگ ہے. آپ کہتے ہیں پیمرا نے لائسنس دیا 14 میں, آج بھی وہی پیمرا بیٹھا ہوا ہے, اور آگے آپ ایکسٹینشن بھی دینے جا رہی ہیں اسی پیمرا چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں, اور آپ نے صرف چند لوگوں کو ٹرانسفر کیا ہے فیکٹ فائنڈنگ کے بعد, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں, جس طرح خالد نے پوچھا, میں وہ لائسنس کے اس میں تو نہیں جا رہا, جو ایچ ڈی کا تھا, آپ نے نیوز کی ایچ ڈی کی بات نہیں کی, جو پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہے, بتا دیں کتنی پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے, یہ کمپنی کس کی ہے انفینٹی, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے, یہ بلڈنگ میں بھی دیکھتا رہا ہوں, چیزیں دیکھتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کس طرح کہاں پیسے گئے ہیں. تو 40 کروڑ تو ایک مرتبہ ریلیز ہوا ہے صرف ایچ ڈی کے لیے, اور ایک سال میں 1 ارب روپے کے ریلیز. ٹھیک ہے جی, آپ کے 4 سوال ہیں, چاروں دے دوں یا اور بھی ہیں؟ کریں بالکل کریں جی, کریں. پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بورڈ وہی بیٹھا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, ایسا کیسا نالائق بورڈ تھا جس کو یہ نہیں پتا کہ اسپورٹس والے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو گارنٹی دی جاتی ہے صرف, اور وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اپروول بھی دے رہے ہیں ہر چیز کی, اور آج بھی وہی بورڈ بیٹھا ہوا ہے. ہو گئے سوال پورے؟ اچھا, پہلا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو کمپنی ہے جس کا نام انفینٹ کچھ ہے, انفینٹ, میں نے پہلے اس کا نام آپ کو بتایا ہے, انفینٹ کمپنی ہے, جس کو بڈنگ پروسیس میں ایچ ڈی اور ایس ڈی اور ایچ ڈی کے وہ پروسیس کے 3 بڈرز تھے ہی نہیں اس میں انفینٹ, اس کو اگلا کے پی ٹی وی نے وہ کر دیا گیا. اور یہ کس کی کمپنی ہے, میں آنیسٹلی کیونکہ میں الزام نہیں لگانا چاہتی, وہ انکوائری ایف آئی اے کر رہی ہے, اور مالکان جو ہیں, کیونکہ میں کوئی اور یہ اتنی کیئرفل میں نے پریس ٹاک 2 مہینے بعد اس لیے بھی کی ہے کہ میں اس کے اندر پی ٹی وی کا انٹرسٹ جو ہے اس وقت, کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا نیشنل انٹرسٹ فردر کمپرومائز ہو جائے. تو میں نے آپ کو جتنی تفصیل دی ہے وہ تمام کاغذات ویریفائڈ, اور ان کے اپنے, یہ جو میں نے آپ کو لاس بھی بتایا ہے, یہ لاس ڈائریکٹر فائنینس نے کل سائن کر کے مجھے دیا ہے, یہ میں آپ کو دے دوں گی کہ ہر انکم کتنا تھا, ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا تھا, اس کی پی ٹی وی کی ایکسپیکٹڈ انکم کتنی تھی, ایکچوئل انکم کتنی تھی, اور اس کے بعد جو 10 اسپورٹس اور اے ٹی وی کے آنے, اے اسپورٹس کے آنے کے بعد جو اس کا لاس ہے وہ اس وقت تک ایکوزیشن کے اندر کتنا بنتا ہے, جو میں نے آپ کو 52 کروڑ روپیہ ایک کی ایکوزیشن میں بتایا ہے. اسی طرح کیونکہ ابھی وہ ایونٹس ہوئے نہیں ہیں, اس میں یہ انفینٹی والی رقم نہیں ہے, وہ 35 کروڑ پہلے 40 کروڑ اور پھر 35 کروڑ روپے کی وہ فگر ہے جو روک لی گئی ہے, وہ ابھی جاری نہیں کی گئی. لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے
کہ پی ٹی وی بورڈ کے پاس جب یہ گئے اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی اجازت لی, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. اسی لیے جس وقت یہ انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ بنائی گئی تو ہمیں آئے ہوئے ابھی مجھے وزیر بنے ہوئے 2 دن ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئی اس میں کاغذات کو کنسیل کیا, نہیں بتایا گیا, نئی چیزیں بتائی گئیں. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فردر پروب کرتے رہے, میں نے اس کو مانیٹر کیا کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ چاہتی تھی. میں اپنا انفلوئنس, کیونکہ پہلے بھی وزیر نے یہ ڈیل کروائی تھی عمران خان کے کہنے پہ, جس پہ یہ دستخط ہوئے. کمیٹی جس میں نے آپ کو نام بتایا, ایویلویشن کمیٹی کے جو ممبر تھے وہ تمام سینئر افسران ہیں پی ٹی وی کے. ان کے دستخطوں سے ایویلویشن ہوئی, مارکنگ ہوئی, فردر ایویلویشن, ری نیگوسیشن, سب کچھ. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن اور وہ انکوائری ہے جو ہفتے سے شروع ہو چکی ہے 10 days سے, کیونکہ ان کا کمپلیٹ پروسیس پورا ہو گیا ہے. انہوں نے جتنا ہم نے ریکارڈ جمع کرایا تھا وہ سب ایویلویٹ کر لیا, اور اب ان پرسن ان تمام لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. بورڈ کی انکوائری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے, اور جو یہ سائن کرنے کے لیے ڈائریکٹرز اور جس وقت یہ ڈیل کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی پوزیشن سے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے ڈیورنگ دس انکوائری. اور اب بھی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام وہ لوگ جن کے دستخط موجود ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. اور جو اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ میں چیز آئے گی, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جرم کے مطابق سزا دی جائے گی. دیکھیں, اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ری نیگوسیشن کا پروسیس ہوا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تفصیلات اور بھی زیادہ گھنونی ہے. جب یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہو رہا تھا, ری نیگوسیشن کا, بورڈ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ری مارکنگ اور ری نیگوسیشن کریں, منٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یہ سپورٹس اور ایم ڈی پی ٹی وی اور عمران خان اور وزیر سہولت کار, اور یہ تمام وہ ایویلویشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں خط آتا تھا, وہ خط میں لکھا جاتا تھا اب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایویلیویٹ ہو رہا ہے, ہم مارکنگ کرتے تھے, پھر خط آ جاتا تھا اسی دن کہ اب اس کی ری نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے, اب اس کی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے, اب اس کرائٹیریا کے اوپر اس کمپنی کو اور دوسرے کرائٹیریا کے اوپر دوسری کمپنی کو مارکنگ کی جائے. اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے مارکنگ کا ظلم بتایا ہے وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے. لیکن جو اس میں ملوث ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر ہے, چاہے وہ ایم ڈی ہے, چاہے وہ وزیر ہے, چاہے وہ وزیر اعظم, چاروں ہینڈ ان گلو ہیں. یہ ساری ڈائریکشنز جو آ رہی تھیں یہ سب چیزیں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھیں, اور عمران خان کی وہ اسپوکس پرسن اسکرین جو آج آپ کے سامنے ہے اس کو یہ بلینز کا فائدہ پہنچا کر صحافت کو خرید کر وہ اسکرین خریدی گئی ہے. سوال صرف میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم خود یا منسٹر اس ٹائم خود انہوں نے براہ راست آ کے سب کچھ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی پی ٹی وی کے سپورٹس کے یا بورڈس کے کچھ ممبر بھی ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سہولت کاری کی ہوگی, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہیں, کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے, اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی, وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں. اس بورڈ کو پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن, پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی. اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس, ایم گروپ, اے آر وائی, کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی, جس کی نشانیاں اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات وہ ہے, لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو سٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے. اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں, ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں. کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود, میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں. میں نے کہا اچھا, تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, شو کوز دے دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے, اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے, جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے, یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں
PTV के इंटरेस्ट में। सर एक मिनट एक सवाल मुझे करने दें प्लीज, एक मिनट। मैडम आपने जो डिटेल्स बताई हैं उसमें जियो टेलीविजन जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को लेकर गया, वहां पर पेपरा रूल्स के मुतालिक भी उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वजाहत मौजूद है और इस मुआहदे को कानूनी करार देने की भी चीज मौजूद है। जिस तरह आप कह रही हैं कि मामले को हम अदालत ले गए, जब एक मामला अदालत में है और बोर्ड ने मंजूरी दी थी, बोर्ड में सारे लोग तो PTI के नहीं होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दीगर इदारों से है, उन लोगों ने कैसे इसकी मंजूरी दी? और एक मामला जब कोर्ट में है तो फिर उसे प्रेस में लाने की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि मामला कोर्ट में इस अग्रीमेंट को बचाने के लिए और साइड करने के लिए था PTV का, क्योंकि PTV ये समझता था कि ये जो मंसूबा बनाया गया है ये इसको लीगलाइज़ किया जाए, और जो कोर्ट में लोग इसको लेकर गए हैं उसमें PTV इस हकूमत के आने से पहले इस मुआहदे को लीगली प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा एक कोर्ट का मुआहदा है, जो कि कोर्ट में केस है, और उसमें PTV का स्टांस बदल चुका है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त सबमिट किए गए हैं और जो लॉयर है, जो लीगल ओपिनियन है, जो हमारे इस वक्त काउंसिल हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना स्टांस इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इन तमाम सबूतों, इन तमाम चीज़ों के, और उस पर अभी हेयरिंग जारी है। जो PTV का मामला इस डील का है, ये इल्लीगल डील है, गैर कानूनी डील, और आपने जो बात कही कि इसके कानूनी होने का कोई कहीं कागज़ मौजूद नहीं है। किसी जगह पे कोर्ट में केस है जिसमें PTV का ये रिकॉर्ड है, आप PTV के कागज़ की बात कर रहे हैं जिसमें ये लिखा है कि ये कानूनी तौर पे बोर्ड के अप्रूवल से डॉक्यूमेंट, ये अग्रीमेंट डील दी गई है। उसके ऊपर 2 पार्टीज़ कोर्ट में हैं, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का स्टांस मंडे को, जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टांस है, वो हम मंडे को कोर्ट में जमा करा रहे हैं। ये डील जो कि PTV के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, PTV को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, नेशनल ब्रॉडकास्टर को करके दी गई है, कौमी शनाख्त जो PTV है उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके दी गई है, उसको टर्मिनेट करने का हक एग्जीक्यूटिव का है। और अगर ऐसी गैर कानूनी डील एक दिन भी चलती है तो उसको मैं इंडोर्स करती हूँ। और मैं ऐसे गैर कानूनी काम को, क्योंकि ना मेरी कंपनी है इन्फिनिट, ना मेरा कोई चैनल है, ना मैंने किसी किस्म का कोई फ़ायदा उठाना है, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है, ना मैंने अदारों के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है। वो डील जो गैर कानूनी है, इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, मैं एज़ चीफ़ एग्जीक्यूटिव हुकूमत और मैं उस अदारे की, उस डिपार्टमेंट की वज़ीर होने के उस पे इसको टर्मिनेट करने का हक भी रखती हूँ, जवाज़ भी रखती हूँ, और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ PTV वापस बहाल किए जाएंगे। ताहिर साहब करना तो कर लें, वैसे ताहिर साहब कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब कह रही थी, सनाउल्लाह साहब एक ताहिर साहब, सनाउल्लाह साहब जो आपने बात की ना HD वाली, डिजिटल वाली, वो एक उस पर भी इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। ये सिर्फ PTV स्पोर्ट्स को SD से HD करने था, ये उसका डाका है। लेकिन जो डिजिटल डाका है जो कि PTV को, और वो भी SD से HD किराए के कैमरों पे हुआ है, ऑब्सोलीट पायरेटेड कैमरे, लेकिन जो डिजिटल वाली कहानी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। जी आप सब कुछ आ गया है। एक सवाल मेरा भी है। कोई बंदा FIA के पास साइन करने का आपको तैयार नहीं था, ये भी आपको बड़ी मुश्किलात पेश आई। कोई बात नहीं, हर मुश्किल की देखें, जब चोरी की होती है ना, कत्ल किया होता है, वो छुपता नहीं है, उसके सबूत भी नहीं छुपते, क्योंकि ये तमाम जो ट्रेल है ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। और ये तमाम चीज़ें जो छुपाई जा रही थी, आज वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, कोर्ट को दे दिए गए हैं। कोर्ट के अंदर मंडे को फर्दर सबमिशन है, और जो शो कॉज नोटिस है फॉर दिस डील वो भी दे दिया गया है, क्योंकि जो फेज़ 30 जून तक कंप्लीट होना था, जो डील, जो जाली डील, इलीगल डील, गैर कानूनी डील, वो भी पूरी नहीं की। मतलब आप देखें कि जो सारा खेल खेला गया, जो मंसूबा बनाया गया, वो मंसूबा भी डिलीवर नहीं किया गया। ये खौफ खुदा इनको नहीं था। मैडम, PTV एक खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट चलती है, लेकिन देखने में ये आया है
अरसा 15-20 साल हो गए कि जो हुकूमत आई है उसने पीटीवी को काबू किया, कंट्रोल किया और अपनी प्रोजेक्शन की और अपने ही मनपसंद बंदों को की पोस्टों पे वहाँ तैनात किया गया। ये खराबी उस दौर से शुरू हुई है, आज ये पीटीआई के दौर में नहीं, इससे पहले भी किसी देखिए पीटी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात ये है, आप देना स्कैंडल मेरे दौर का, मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 तक थी ना। दूसरी बात ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ आपके सामने है, एफआईए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इसी तरह ये गठजोड़ बनाकर पीटीवी का माशी कत्ल किया गया, पीटीवी स्पोर्ट्स का कंपेटिटर खड़ा किया गया, पीटीवी नेशनल ब्रॉडकास्टर का माशी कत्ल किया गया, डाका डाला गया, तमाम जाली इलीगल गैर कानूनी अग्रीमेंट करके मंसूबा बनाकर उसको एग्जीक्यूट करके उसको इम्प्लीमेंट करके आज आपको उसके बस क्या मिला, एक स्क्रीन। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने।